بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ محمد رسول اللہ، ذکرہ علویۃ فضلہ جسیم، دولتہ سرمدیۃ صفاتہ جمیۃ، حسنہ ملیح وجہہ صبیح، علمہ وسیع لسانہ فصیح، خلقہ عظیم قلبہ سلیم، فضائلہ محمودۃ شفاعتہ مقبولۃ، اخلاقہ حمیدۃ افعالہ جلیلۃ، اوصافہ جمیلۃ، جبریل و میکائیل وزیراہ ابو بکر و عمر صاحباہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ صدائے عشق یہی آ رہی ہے سینے سے، صدائے عشق یہی آ رہی ہے سینے سے، مدینے لا کے نہ لائے خدا مدینے سے، مدینے لا کے نہ لائے خدا مدینے سے، مدینے جاؤں تو پھر لوٹ کر نہ آؤں، مدینے جاؤں تو پھر لوٹ کر نہ آؤں، وہاں کی موت اچھی ہے یہاں کے جینے سے، وہاں کی موت اچھی ہے یہاں کے جینے سے، یہ کہہ رہی تھی مجھے خاک دشت طیبہ، یہ کہہ رہی تھی مجھے خاک دشت طیبہ، یہاں پر سر کو جھکاؤ ادب و کرینے سے، یہاں پہ سر کو جھکاؤ ادب و کرینے سے، وہی ہے مشک اسی کو عبیر کہتے ہیں، وہی ہے مشک اسی کو عبیر کہتے ہیں، جو بھیگ جائے تیرے جاں فضا پسینے سے۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکان، تتیمہ دورہ، سرخیل زہرہ جمالہ، رازدان ما اوہا، شاہد ما تغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد
इंतहाई काबिल एहतराम इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी बशीर अहमद सईदी साहब ज़ीदा फजलुहु व ज़ीदा इल्मुहु व ज़ीदा करमुहु। स्टेज पर जलवागर सैयद व सादात जनाब पीर सैयद मशाहिद अली शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया और जनाब कारी अल कुरा फ़ख्रुल कुरा इज़्ज़त माब कारी मोहम्मद अख्तर शाह नकीबी साहब, जुमला उलमाए कराम, नात खान हजरात और तमाम बिरादरान शरीयत व तरीक़त, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, एक साल बाद मुझे आप लोगों की ज़ियारत का शर्फ मिल रहा है। पिछले साल आपने गुफ्तगू समाअत फरमाई और पूरा साल मुझे आप लोगों के मोहब्बतों के पैगाम नामे भी मिलते रहे, और जो भी उलमा आपके इलाके में किसी प्रोग्राम में आए उन्होंने भी मुझे जाके बताया कि वहाँ के लोग अभी तक आपकी गुफ्तगू को याद रखे हुए हैं। ये आप लोगों की मोहब्बत है, वरना मन आनम के मन दानम। अजीज़ान मोहतरम, दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जनाब हफीज़ साहब की इस शादी को बरकतों से माला माल फरमाए और इस घराने पर आका अलैहिस्सलाम की खसूसी निगाह और तवज्जो को भरपूर फरमाए। हासिदीन की हसद से, बुग़्ज़ रखने वालों के बुग़्ज़ से अल्लाह तबारक व तआला पूरे ख़ानदान को पनाह अता फरमाए। पिछले साल भी मैंने आपसे ये अर्ज़ की थी कि मेरा हर एक का अपना मिजाज होता है। मेरा मिजाज ये है कि उठ के कोई पैसे दे तो मुझे बात भूल जाती है। तो आपने उठ के पैसे नहीं देने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ पैसे न दें, पीछे मुड़ के देखें, नींद करें, एक दूसरे को कोनियाँ मारें या चुप करके बैठे रहे। पैसे देने पर पाबंदी है, सुभान अल्लाह कहने पर कोई पाबंदी नहीं। आप उलमा की खिदमत करें। उलमा की खिदमत करना आप पर भी फर्ज है, मुझ पर भी फर्ज है। अगर आपके बच्चे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे और आपके इलाके के जो इमाम मस्जिद हैं, जो आलिम हैं, उनके बच्चे तालीम नहीं हासिल कर सकेंगे तो क़यामत वाले दिन ये सबसे पूछा जाएगा। ये पूरी उम्मत के मोहसिन है। हमारी आवाम की तो ये हालत है कि इनको जनाजा पढ़ाना नहीं आता। सिर्फ मौलाना साहब को जनाजा आता है, पीछे आवाम खड़ी होती है, इल्ला माशाअल्लाह किसी को कोई जनाजा आए तो आए। जब निकाह की बारी आती है, ये लोग काम आते हैं, बच्चों का निकाह पढ़ाते हैं ताकि बाद में असल और नस्ल दोनों ठीक रहे। ये लोगों के सही होने में और उनके असल के पाकीज़ा होने में भी बड़े मुआविन है। कौन सा शोबा है किसी का बाप हो तो जाता उनको गुस्ल देना नहीं आता, फिर कहते जाओ फला मौलाना साहब को ले आओ, और जब बात आती है तो एतराज़ात भी उलमा पर करते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा क़यामत से पहले, याद रखना क़यामत की निशानियों में से एक ये भी निशानी है कि जब लोग उलमा पर बुग़्ज़ रखेंगे, उलमा पर तान करेंगे तो अल्लाह ताला सबसे पहले उनका रिज़्क़ तंग कर देगा। ज़ालिम हुक्मरान उन पर मुसल्लत कर देगा। उनके कानून ऐसे होंगे कि वहां पे इंसाफ नहीं मिलेगा। सुबह का खाना होगा, शाम का नहीं होगा। इतनी जिल्लत में डाल दिए जाएंगे। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साहबा इस जमाने में जो भी मेरे उलमा से मोहब्बत रखेगा, प्यार से देखेगा, उनकी मुआवनत करेगा, ये चीजें उसके घर में नहीं होंगी। उनका रिज़्क़ फराख होगा, उसके पास रिज़्क़ भी वाफिर होगा। तो मेरे कहने का मकसद ये था कि अपने अपने मदारिस, अपने अपने इलाके के उलमा की खिदमत करना सब पर फर्ज है। मैं दीनी तालिब इल्म हूँ। आपने सिर्फ और सिर्फ मेरी बात को तवज्जो से सुनना है। टाइम काफ़ी गुजर चुका है। मैं सबसे पहले तो 2-3 अहादीस मुबारका मिलाद के हवाले से अर्ज करूँगा। जो लोग कहते हैं जी साहबा ने मिलाद नहीं मनाया, और इसके बाद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन पर थोड़ी सी बहस करूँगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ न कुछ अपनी झोली में डाल के जाएंगे। आप में से किसी एक बंदे को मेरी बात समझ आ गई तो मेरा समझो सफ़र जो है अल्लाह के यहाँ मकबूल हो गया है। ज़्यादा की मैं बात ही नहीं करता।
ایک بات یاد رکھیں، جب بھی ان مجالس اور محافل میں جائیں نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور بھی کچھ نہ ہے تو انا للہ پڑھتے رہیں، چپ نہیں بیٹھنا، یہ ذہن نشین رکھنا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، ایک اعرابی آتا ہے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کوئی وظیفہ بتائے، میں کوئی وظیفہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کر۔ اب چونکہ وہ بدو تھا، اعرابی تھا، اس نے کہا کہ میں نشانی لگا رہا ہوں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایسے پڑھنا ہے نا؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں ایسے ہی پڑھنا ہے۔ یہ مرقات میں اور مجمع الزوائد میں اس پر بڑی بحث کی گئی ہے، یہ حدیث کی کتابیں ہیں دونوں، میں حوالہ دے رہا ہوں تاکہ علماء کے کام آئے گا۔ تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، میرے آقا نے فرمایا ہاں اعرابی، اے میرے صحابی ایسے ہی پڑھنا ہے۔ اب وہ چلا گیا، تھوڑی دور جا کے نا پھر اس کو کوئی بات یاد آئی، واپس آتا ہے، جیسے واپس آتا ہے فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفکر الباعث، میرے آقا نے فرمایا یہ میرا صحابی کچھ سوچ کے پھر آ رہا ہے، اور پھر آپ مسکرائے۔ محدثین فرماتے ہیں دینی سوال لے کے جب کوئی آئے مسکرا کے جواب دینا، یہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ ہم جو کہتے ہیں جی آپ ہمیں اپنے گھروں میں بلائیں پھر جواب دیں گے، جواب آتا نہیں نا، اس لیے اپنا پردہ رکھتے ہیں۔ ورنہ جو دین کا سوال کرے اس کو مسکرا کے جواب دینا، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے آقا مسکرائے، اب وہ صحابی قریب آتا ہے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا للہ، یہ جو آپ نے بتایا یہ تو اللہ کے لیے ہے، فمالی، میرے لیے کیا؟ پوچھا تھا مجھے کچھ بتائیں جو مجھے فائدہ دے۔ آپ نے بتا دیا یہ تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تو اللہ کے لیے ہے۔ میں کہوں گا اللہ تو پاک ہے، سبحان اللہ کہوں گا یہ تو اللہ کی تعریف ہے، اس کی حمد کروں گا یہ بھی اس کی تعریف ہے، اللہ اکبر کروں گا کہوں گا تو یہ بھی اس کی بڑائی ہے، فمالی، میرے لیے تو کچھ نہیں ہے۔ پھر میرے آقا مسکرائے، میرے آقا نے فرمایا ایسا کر، جب تو کہے گا نا سبحان اللہ، اللہ فرمائے گا صدق تھا، تو نے سچ کہا۔ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے نکتہ بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جو سبحان اللہ کہتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے صدق تھا، تو نے سچ کہا۔ معنی کیا ہوا؟ محلے والے کسی کو سچا کہیں نہ کہیں، لیکن جب کوئی خدا کو سچا کہتے اللہ اس کو بھی کہتا ہے تو سچا ہے۔ جو اللہ کو پاک کہتے ہیں اللہ اسے فرماتا ہے تو سچا ہے۔ تو پتہ چلا یہ سبحان اللہ کا لفظ بھی ان کے منہ سے نکلتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سچے ہوں۔ تو سچے نبی کی تعریف سن کے زبان سے سچ کہنا، یہ بھی اللہ تصدیق فرماتا ہے یہ میرے بندے سچے ہیں۔ فرمایا جب تو کہے گا سبحان اللہ، اللہ فرمائے گا صدق تھا، تو کہے گا والحمدللہ، اللہ فرمائے گا صدق تھا، تو کہے گا ولا الہ الا اللہ، اللہ فرمائے گا صدق تھا، واللہ اکبر، تو کہے گا اللہ فرمائے گا صدق تھا۔ پھر وہ صحابی کہتے ہیں آقا ھذا للہ، پھر تو یہ اللہ کے لیے ہے، چلیں اللہ نے مجھے سچ تو فرما دیا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہے تو یہ اللہ کے لیے نا۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تو یہ کہہ لے نا تو نے پھر کیا کہنا ہے؟ اللہم اغفر لی، جب تو کہے گا اللہم اغفر لی، اللہ فرمائے گا قد فعلتو، قد فعلتو۔ پھر تو کہنا اللہم ارحمنی، اللہ فرمائے گا قد فعلتو۔ پھر تو کہنا اللہم ارزقنی، اللہ فرمائے گا قد فعلتو۔ محدثین یہ حدیث بیان کر کے فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ جب تم کہیں مجالس میں جاؤ گے وہاں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ورد کرو گے، اٹھنے سے پہلے 3 انعامات اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلے تمہاری مغفرت فرما دے گا، تم پر رحم کرے گا، تمہارے رزق میں اضافہ کر دے گا۔ عزیزان محترم، آج ہم آقا علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں، آقا کا ذکر کرتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جس نبی کو طائف کے بازاروں میں لوگوں نے پتھر مارے، اس نبی نے دعائیں دی،
جو نبی پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیتا ہے کیا میلاد منانے والوں سے ناراض ہوگا؟ کیا محفل سجانے والوں سے ناراض ہوگا؟ اور پھر کہتے ہیں کہ صحابہ نے حضور کی آمد کا ذکر کیا، صحابہ نے میلاد منایا، علماء تشریف فرما ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، صحابہ کی بات تو بعد میں کریں گے، پہلے مجھے یہ بتائیں کیا حضرت آدم علیہ السلام نے بتایا نہیں حضور تشریف لائیں گے؟ کیا حضرت نوح علیہ السلام نے نہیں بتایا؟ کیا حضرت شیس علیہ السلام نے نہیں بتایا؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں دعا کی؟ نہیں بتایا؟ کیا حضرت اسماعیل نے نہیں بتایا؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا نہیں؟ میرے بعد جو جلوہ گر ہوں گے اسمہ احمد، ان کا نام بھی احمد ہوگا۔ کیا حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے یہ نہیں کہتے رہے حضور آئیں گے؟ فرمایا ہے نا۔ تو احمد مصطفیٰ کا ذکر تو تمام انبیاء نے کیا ہے، 1,24,000 پیغمبروں نے کیا ہے۔ فرق یہ ہے وہ کہتے تھے نبی آئیں گے، ہم کہتے سرکار آ گئے۔ وہ بھی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تھے، ہم بھی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ علامہ ابن سیرین نے کتاب لکھی ہے تعبیر الرؤیا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ خواب میں دیکھے ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے، بات کو توجہ سے سنیے گا، وہ فرماتے ہیں علامہ ابن سیرین کون ہے؟ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، سید التابعین ہے، یہ تابعین کے سردار ہیں۔ آپ مسلم شریف کا مقدمہ پڑھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ علامہ ابن سیرین کے پاس ایک دن اس برادری کے لوگ آ گئے جو خارجی تھے، انہوں نے کہا جناب ہم آپ کو قرآن سنانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تم سے قرآن بھی نہیں سنتا۔ انہوں نے کہا ہم حدیث سنانا چاہتے ہیں، آپ نے فرمایا میں حدیث بھی نہیں سنتا۔ انہوں نے کہا جی ہم کوئی آثار صحابہ کی بات کرتے ہیں، فرمایا میں یہ بھی نہیں سنتا۔ جب چلے گئے نا تو شاگردوں نے کہا حضرت وہ تو قرآن پڑھنے والے تھے۔ فرمایا جب یہ بات مذہب قرآن پڑھتے معنی اپنا نکالتے، اگر میں نے ان سے ہاں میں ہاں ملا دی تو میرا ایمان بھی نہیں بچے گا۔ تو سید التابعین کیا فتویٰ دے رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ان سے قرآن بھی نہ سنو، حدیث بھی نہ سنو۔ جب تم نے قرآن سننا ہے کسی عاشق مصطفیٰ سے سنو، تم نے حدیث سننی ہے تو نبی کے کسی عاشق سے سنو، تم نے صحابہ کی بات سننی ہے تو آقا علیہ السلام کہ جو ہے کسی عاشق سے سنو۔ یہ کیسی بات ہے کہ جناب والا تم قرآن پڑھو اور سینے میں نبی کی محبت نہ ہو؟ جب تم قرآن پڑھو سینے میں نبی کی محبت بھی ہو اور محبت والے سینے سے قرآن بھی سنو، حدیث بھی سنو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، حضور پیر سید ارشد شاہ صاحب نقیبی۔ میرے اس امام نے علامہ ابن سیرین نے کیا فرمایا؟ اگر خواب میں کوئی دیکھے کہ ربیع الاول کا چاند نظر آیا ہے تو اللہ نے اس کو یہ بشارت دی ہے کہ اگر وہ بیمار تھا تو اللہ نے شفا دے دی ہے، قرض دار تھا قرض سے نجات دے دی ہے، بے اولاد تھا تو اللہ نے اولاد سے نواز دیا ہے۔ پھر خود ہی فرماتے ہیں اگر ربیع الاول کا چاند خواب میں نظر آئے تو اللہ برکتوں سے مالا مال کر دیتا ہے، جس کو زندگی میں جاگتے ہوئے نصیب ہو جائے اس کو اللہ کتنی برکتیں نصیب کرے گا۔ علماء تشریف فرما ہے جب ہم بخاری شریف کو سمجھنا چاہتے ہیں تو 3 شروحات پڑھتے ہیں، یا فتح الباری پڑھتے ہیں، یا عمدۃ القاری پڑھتے ہیں، یا زرقانی شریف پڑھتے ہیں۔ یہی 3 ہے نا قبلہ؟ یا تو علامہ بدر الدین عینی کی لکھی ہوئی پڑھتے ہیں بخاری کی شرح، یا جناب والا امام حجر اسقلانی کی فتح الباری پڑھتے ہیں، یا بدر الدین عینی کی عمدۃ القاری پڑھتے ہیں، یا پھر زرقانی شریف پڑھتے ہیں۔ سیرت پڑھنی ہو تو مواہب اللہ دنیا پڑھتے ہیں۔ تو یہ امام قسطلانی سے کسی نے سوال کیا، یہ بہت بڑے محدث ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا حضور والا یہ فرمائیں میلاد کی رات افضل ہے یا قدر کی رات افضل ہے؟ لیلۃ القدر افضل ہے یا لیلۃ المیلاد افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اگر مجھ سے فتویٰ لیتے ہو تو یاد رکھو لیلۃ القدر سے لیلۃ المیلاد افضل ہے۔ امام قسطلانی فرمایا لیلۃ القدر سے لیلۃ المیلاد افضل ہے۔ انہوں نے کہا کس وجہ سے؟ فرمایا 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس رات میں قرآن آیا ہے لیلۃ القدر میں، اور لیلۃ المیلاد میں صاحب قرآن کی جلوہ گری ہوئی ہے۔ یہ جو قرآن ہے یہ عطیہ ہے، یہ میرے آقا علیہ السلام کا وجود مسعود نہ ہوتا تو کبھی بھی قرآن نازل نہ ہوتا۔ قرآن کا تعلق صاحب قرآن سے ہے۔ ایک تو اس کی حیثیت ہے
جو قلب اطہر پر کلام الہی نازل ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس پر بحث کیے فتاوی رضویہ شریف میں، فرمایا وہ کلام الہی افضل ہے۔ اور ایک ہے موجود بین الدفتین، تو 2 جلدوں میں قرآن موجود ہے جو آپ پڑھتے ہیں، فرمایا اس سے میرے آقا علیہ السلام افضل ہیں۔ تو پتہ چلا قرآن جو ہے محتاج ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا، کیونکہ اگر قرآن کو قرآن سمجھنا ہو تو خود اللہ فرماتا ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، میرے رسول کا یہ قول ہے۔ پتہ چلا قرآن کی کسی آیت میں جب تک تائید رسول نہ ہو وہ قرآن تو قرآن ہی نہیں بنتا نا۔ نہیں سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ تو فرمایا یہ قرآن تبھی آتا نا جب صاحب قرآن کی جلوہ گری ہوتی نا۔ تو پتہ چلا کہ جس رات قرآن آیا وہ رات قدر والی رات ہے، اور جس دن صاحب قرآن آیا وہ لیلۃ المیلاد ہے۔ پتہ چلا لیلۃ القدر سے افضل لیلۃ المیلاد ہے، امام قسطلانی فرماتے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب لیلۃ القدر ہو فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر میں فرشتوں کا نزول ہوا اور ہوتا رہے گا، تو لیلۃ المیلاد میں میرے آقا کی جلوہ گری ہوئی۔ اور تیسری وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ رحمت اور شفاعت صرف ہے مومنوں کے لیے۔ عیسائی قرآن کو نہیں مانتا، تورانی نہیں مانتا، نصرانی نہیں مانتا، دوسرے لوگ نہیں مانتے۔ قرآن جو ہے شفاعت اور رحمت ہے صرف مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے۔ تو قرآن تو رحمت ہے صرف مومنوں کے لیے، اور صاحب قرآن رحمت ہے سارے جہانوں کے لیے۔ اور جو نعمت سارے جہانوں سے افضل ہو وہ افضل ہوتی ہے، جو نعمت سارے جہانوں سے افضل ہو وہ افضل ہے۔ لہذا فرمایا یہ لیلۃ القدر سے لیلۃ المیلاد افضل ہے کہ میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے۔ جو بندہ دیکھ لے ساتھ سویا اس کو پکڑ کے ہلا دے، بھئی تھوڑی دیر جاگ جائے۔ یہ نیند اچھی نہیں ہوتی، میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ سبحان اللہ کہتے رہیں گے تو کتنا کرم ہوتا ہے، اور پھر اتنا ٹھنڈی محفل میں مجھ سے نہیں تقریر ہو سکے گی۔ نیند نہیں کرنی، ویسے ناراض نہیں ہونا۔ پچھلے سال جب میں آیا تھا نا تو زیادہ تر لوگوں کے سر ڈھکے ہوئے تھے، اس دفعہ تقریباً لوگ ننگے سر بیٹھے ہیں۔ کیا بات ہے، شادی کی وجہ سے نبی کا ادب بھول گئے ہیں؟ بولیے بھئی، سر تو ہر وقت ڈھکنا ضروری ہے، لیکن جہاں انوار و تجلیات کی بارش ہو وہاں تو بہت ہی ضروری ہے۔ ناراض نہیں ہونا، اور اگر ناراض بھی ہو جائیں گے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں کسی فرد واحد کا نوکر نہیں، میں زہرا کے بابا کا نوکر ہوں۔ میں بات سیدھی کر دیتا ہوں، اور ادب سے بیٹھا کریں۔ اگر آپ آئے ہیں کہ جی فلاں رشتہ دار کی شادی میں جا رہا ہوں، اور اگر آئے ہیں کسی رشتہ دار کی محفل کو سمجھ کے تو کچھ نہیں ملے گا، یہ سمجھ کے آئے مدینے کے تاجدار کی محفل ہے تو پھر بہت کچھ لے کے جائیں گے۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ کلیہ ذہن نشین کر لیں، کبھی کسی رشتہ دار کی محفل کو، یعنی بالخصوص میلاد کی محفل ہو، یہ نہ کہنا فلاں رشتہ دار کی محفل میں جا رہا ہوں، یہی کہنا ہے مدینے کے تاجدار کی محفل میں جا رہا ہوں۔ آپ یقین فرمائیں، اگر آپ تصوف پڑھیں، فقہ حنفی پر بھی ہے، تصوف پہ بھی ہے، وہ بھی جامعہ الازہر سے، مصر سے۔ اور ویسے دور حدیث کے حضرت جانتے، میرے استاد حضرت علامہ مولانا منظور احمد فیضی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، میں نے مناظرہ بھی ان سے پڑھا ہے، تو مجھے سارے فنون آتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن میں یہ آپ کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ تصوف پڑھتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ ذکر محبوب وصال محبوب است۔ یہ جو ذکر ہوتا ہے یہ محبوب کے دیدار کا درجہ رکھتا ہے۔ آپ کیا جانیں کہ یہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کا کوئی عام نہیں ہے۔ اگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علامہ یوسف شامی بہت بڑے بزرگ ہیں،
جو صاحب سبل الہدا والرشاد ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، 14 جلد میں کتاب ہے سیرت النبی کی. وہ فرماتے ہیں جہاں کہیں میلاد ہوتا نا مجھے عجیب لگتا کہ یہ میلاد کروا رہے ہیں، یہ عجیب کام شروع ہو گیا ہے. اور دوسرا میں سنتیں نہیں پڑھا کرتا تھا. ایک رات مجھے آقا علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا، آپ نے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے اور مار رہے ہیں جو میلاد کے منکرین ہیں ان کو. کہتے میں بھی لائن لگ گیا. جب میرا نمبر آیا میں نے کہا یوسف شامی تیرے بھی خیر نہیں، لیکن چونکہ مجھے یہ اعتراض جو ہوتا تھا دل میں ہوتا تھا، زبان پر میں نے اعتراض نہیں کیا. وہ مار ان کو پڑھ رہی تھی جو زبان سے اعتراض کرتے ہیں. میں قریب گیا، میرے آقا نے فرمایا تو نے زبان سے اعتراض نہیں کیا نا، دل میں برا کہتا تھا. یاد رکھ جب تک تو جیتا رہے تو نے میرا میلاد ضرور منانا ہے، میری مجلس ضرور سجانی ہے. اور سنتیں جو چھوڑ دیتے ہیں آج کے بعد نہیں چھوڑنی، سنتیں بھی ضرور پڑھا کر. میں نے عرض کی آقا جو آپ کا میلاد مناتا ہے آپ خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا ابو یوسف شامی کیا بات ہے، جو میرا ذکر کر کے خوش ہو میں ان کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتا. اور یہ مت بھولیں اگر کوئی قصیدہ بردہ شریف پڑھے تب بھی میرے آقا کو خبر ہے. کوئی اگر بالغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ لکھ کے بیٹھ جائے، چوتھا مصرع نہ آئے تو میرے آقا تشریف بھی لاتے ہیں، فرماتے ہیں شادی سنا تو صحیح کیا لکھا ہے. تو ذکر کرنے والوں سے وہ بے خبر تھوڑی ہیں قبلہ، وہ تو باخبر ہیں، سب کو جانتے ہیں. شیخ سعدی نے کہا جی بس 3 میں نے ابھی مصرع لکھے ہیں، چوتھا ذہن میں نہیں آ رہا. فرمایا سناؤ تو صحیح. اس نے کہا بالغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. میرے آقا نے فرمایا صلو علیہ وآلہ. یہ 3 جو ہیں حضرت شیخ سعدی کے مصرع ہیں، چوتھا میرے آقا نے ملایا ہے صلو علیہ وآلہ. تو آپ کہاں ہیں، کون سی دنیا میں پھر رہے ہیں؟ کبھی دل کی تختی کو صاف کرو نا، دل کے آئینے کو، تو حسن مصطفیٰ آشکار ہوگا، حسن مصطفیٰ نظر آئے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام قسطلانی فرماتے ہیں یہ 3 وجوہات سے میلاد کی رات افضل ہے. پھر کسی نے سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ جو لیلۃ القدر ہوتی ہے ہم اعتکاف میں بیٹھتے ہیں عبادات کرتے ہیں، کیا برکات ہمیں ہر سال ملتی ہیں؟ تو کیا لیلۃ المیلاد میں بھی برکات ملتی ہیں؟ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کتاب کا نزول ہو اور برکات کا بھی نزول ہو اور صاحب کتاب کی آمد ہو برکات نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر آپ کا اسی طرح ذوق رہا تو میں یہ 2 حدیثیں پیش کر کے تقریر بند کر رہا ہوں. پھر میں نے جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر کریں گے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے حنیف صاحب کی، عرفان صاحب کی، ان سب کی محبتوں کو دیکھ کے میں نے 10 پروگرام کینسل کر کے یہ 1 پروگرام دیا. میں نے اس سائیڈ پہ جانا تھا، وہاڑی پورے والا حاصل پور، اس سائیڈ پہ ہمارے پروگرام تھے. میں نے اب وہ دیکھ رہے ہوں گے لائیو کہ بھئی پروگرام وہاں ہو رہا ہے. میں نے ان کو کہا بھئی میں وہاں پہ جاؤں گا کس لیے؟ ان کو بھی پتا ہے کہ 2-3 مہینے پہلے ٹائم لینا پڑتا ہے، اچانک نہیں، شب و روز ہمارے پروگرام ہوتے ہیں. تو انہوں نے صرف ایک بات کی، انہوں نے کہا صحیح سا کو توارے بولو ہوجے. تو میں نے کہا ہوجے تو وال کیا یاد کرے سو. تو میں نے ان کو اگلے ہفتے کے پروگرام دے دیے. آپ کے پاس آیا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نیند میں چلے جائیں، آپ نہیں، میں نے آپ کو جگا کے جانا ہے. ابھی تو نے نعرے نہیں لگوانے، لوگ کہیں گے یہ ملتان سے بندے لے کے آتے ہیں نعرے لگوانے کے. آج سے پہلے میری کوئی تقریر ایسی نہیں ہے کہ میں نے کہا ہو سبحان اللہ کہے. آج کوئی وجہ ہے میں کہہ رہا ہوں. جیسے میں پیسے نہیں لیتا اسی طرح سبحان اللہ کی ڈیمانڈ میں یہ ملتان والے نہیں بولیں گے، یہ سبحان اللہ کہیں گے نعرے نہیں لگوائے. نعرے آج میں نے ان سے لگوانے ہیں. یہ بھی حاضر لگوانے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، حضور پیر سید ارشد شاہ صاحب نقیبی. بلا میری یہ عادت ہے جہاں میں تقریر ایک کرتا ہوں دوبارہ وہاں وہ تقریر نہیں کرتا. یہ جو لوگ بیٹھے ہیں نا یہ دن میں 5-5, 7-7, 10-10 تقریریں بھی سنتے ہیں. اب میں نے سوچا تھا آج میں مطالعہ نہیں کرتا، کوئی پرانی تقریر کر لوں گا، آ گیا تو یہ پھر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر مجھے نئی تقریر کرنی پڑے گی. اس لیے یہ ایسے لوگ ہیں جو دن میں 10 بار تقریر سنتے ہیں پھر بھی ان کا ذوق تازہ رہتا ہے، پھر بھی اگلی محفل میں پھر وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. آپ کے پاس تو میں آپ کی زیارت کرنے کے لیے آتا ہی سال بعد ہوں.
آپ کا زیادہ حق بنتا ہے کہ آپ زیادہ زور سے بولیں اور تاکہ مجھے پتہ چلے آپ جاگ رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب کسی صحابی کا نام ہے تو کیا کہنا ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ نیت نہیں کرنی کہ اللہ ان سے راضی ہو۔ رضی اللہ تعالی عنہ جب کہیں فقہاء نے لکھا ہے نیت یہ کریں اللہ ان سے راضی ہوا۔ یہ بھی درستگی کر لیں، معنی جو بھی ہے اس پر میں بعد میں آپ کو کبھی دلائل دوں گا۔ جب بھی صحابہ کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کہیں تو دعائیہ انداز میں نہیں کہنا، یہ کہنا اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہوا۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہے۔ اب کوئی ان سے ناراض ہے تو رہے، اللہ راضی ہے، اللہ راضی ہے۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی مجلس میں تشریف فرما ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو دردہ چلو حضرت عامر انصاری کے گھر چلتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے؟ فرمایا آج انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو، عزیز و اقربا کو، دوستوں کو، اولاد کو اکٹھے کیا ہے، محفل سجائی ہے، اور چلے ان کی مجلس میں چلتے ہیں۔ جب میرے آقا علیہ السلام حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ان کے گھر میں پہنچے، جیسے ہی آپ نے قدم شریف رکھا اس گھر میں تو میرے آقا علیہ السلام کے قدموں کی برکت یہ تھی کہ سارا گھر نور علی نور ہو گیا۔ تو آپ نے جیسے ہی قدم رکھا تو آپ حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آقا علیہ السلام کے میلاد کا ذکر کر رہے تھے اور بتا رہے تھے لوگوں پیر والے دن آقا علیہ السلام کی آمد ہوئی ہے، پیر والے دن آپ کی جلوہ گری ہوئی ہے، پیر والے دن آپ تشریف لے کے آئے ہیں۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے یہ سنا کہ میری آمد کا ذکر کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ، اے عامر انصاری اللہ نے تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، والملائکۃ کلہم یستغفرون لک، جتنے ملائکہ ہیں سارے تیرے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ من فعل فالک شفاعتی یوم القیامہ، جو تیرے اس سنت پر عمل کرے گا، جس طرح تو میلاد منا رہا ہے اسی طرح کوئی میلاد منائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ انعام دے گا کہ میں اس کی قیامت والے دن شفاعت کروں گا۔ تو پتہ چلا کہ جو سرکار کا میلاد مناتے ہیں تو میرے آقا علیہ السلام کرم فرمائیں گے، شفاعت بھی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی مانگتے ہیں۔ تو میلاد کی محفل سجانا اور میلاد میں آنا بخشش لے جانا ہے، رحمتوں کو لوٹنا ہے، رحمتیں وصول کرنا ہے۔ اسی طرح میرے آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اپنے گھر میں سرکار کی ولادت کا ذکر کر رہے ہیں، میرے آقا کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شفاعتی یوم القیامہ، تیرے لیے بھی میری شفاعت واجب ہو گئی ہے اس لیے کہ تو میری ولادت کا ذکر کر رہا ہے۔ ایک مجلس میں میں نے یہ دعا حدیث مبارکہ پڑھی تو ہمارے مسلک کے بہت بڑے عظیم و شان بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی عالم ہیں، تو وہ کینیڈا میں میرا خطاب سن رہے تھے۔ انہوں نے بعد میں مجھے فون کیا کہ حضرت یہ جو دو احادیث مبارکہ آپ نے پڑھی ہیں میں نے یہ نہیں سنی کبھی، تو آپ نے حوالہ تو دیا ہے لیکن وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حوالہ کیا تھا، آپ نے کون سی کتاب کا نام لیا ہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ کتاب کا نام ہے التنویر، جو مظفر بادشاہ نے لکھوائی تھی۔ مظفر بادشاہ وہ ہے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کا بہنوئی ہے، اور سب سے پہلے اس نے یہ اجتماع میلاد کا کرایا اور ساری احادیث مبارکہ جو میلاد کی تھی انہوں نے اکٹھی کی۔ تو وہ کہتے وہ تو کتاب میرے پاس عربی میں ہے، تو میں نے کہا اس کے صفحہ نمبر 17 سے لے کر 21 تک یہی احادیث میلاد لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے جب دیکھی پھر میرا شکریہ ادا کیا، انہوں نے کہا میں حیران ہوں، کتابیں میں نے کئی دفعہ پڑھی ہیں لیکن یہ احادیث مبارکہ میں نے پہلی دفعہ سنی، اور باحوالہ وہ حوالہ بھی موجود ہے کتب حدیث کے اندر۔ عزیزان محترم، آج جس طرح یہ شادی ہے آپ نے سوچا کہ چلیں جس طرح کہ یہاں بھی شادی ہے تو سرکار کی شادی بھی ساتھ منا لیں، اظہار تشکر کی یہ محفل آپ نے سجائی ہے۔ تو یہ حدیث پاک مسلم شریف میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، معجم الکبیر میں بھی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے، اور پچھلے سال بھی میں نے یہ پڑھی تھی، دوبارہ توجہ دلوا رہا ہوں آپ کو، یہ بھی مجھے یاد ہے، پچھلے سال بھی میں نے یہ بیان کی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام کے صحابی آقا علیہ السلام کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں، اسی طرح اکٹھے ہیں، میرے آقا تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں میرے صحابہ کس لیے بیٹھے ہو؟ ما اجلسکم، میں ذرا صوفی مزاج میں کہہ دوں یہ جلسہ کس لیے کر رہے ہیں؟
یہ کس لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ قالوا جلسنا نذکراللہ و نحمدہ علی ما ہدانا للاسلام و من علینا بک۔ آقا ہم یہ اس لیے ذکر کی محفل سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں دین بھی ملا، ہمیں اسلام بھی ملا، ہمیں سب کچھ ملا۔ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، آقا یہ آپ کی وجہ سے اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، یہ آپ کی وجہ سے ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ آقا آپ کی وجہ سے ہمیں سب کچھ ملا ہے، اس لیے ہم یہ مجلس سجا کے بیٹھے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا قسم اٹھاؤ، اس لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا واللہ الا ذالک، خدا کی قسم اس لیے بیٹھے ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا تم سے جو میں نے قسم اٹھائی ہے، اس کا سبب یہ نہیں کہ مجھے یہ کسی تہمت کے سبب پہ قسم اٹھائی ہے، بلکہ ابھی جبریل امی آئے تھے، انہوں نے مجھے کہا ہے ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، میرے آقا اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کے یہ غلام زمین پر آپ کی آمد کا جلسہ کر رہے ہیں، اللہ عرش پہ ان پر فخر فرما رہا ہے۔ زمین پر یہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ کر رہے ہیں، اللہ عرش پر فخر فرما رہا ہے۔ تو دوستو ہو سکتا ہے ساتھ والا آدمی دوسرے کو نہ جانتا ہو، لیکن سرکار کے ذکر کی برکتیں یہ ہیں کہ وہ زمین پر میلاد مناتا ہے، اللہ عرش پہ اس پر فخر فرماتا ہے۔ یہاں پر اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں یار ٹھیک ہے یہ 6 کتب حدیث کا حوالہ تو آپ کے علماء دے گئے، لیکن مسئلہ یہ ہے حدیث تو ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ سرکار کی آمد کا جلسہ تو صحابہ نے کیا، پہلے تو مانتے نہیں تھے کہ صحابہ نے بھی میلاد منایا ہے، جب احادیث مبارکہ پیش کی انہیں کہا حدیث تو ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح صحابہ نے یہ میلاد منایا، اللہ نے فخر فرمایا، اب آج جو آپ نے میلاد منایا آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ نے آپ پر بھی فخر فرمایا ہے؟ یہ بڑا توجہ ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ نے آپ پر بھی فخر فرمایا ہے؟ تو قبلہ سیاسی تشاری اٹھا لے، کتاب الحج باب الحج اٹھا لے، جب میرے آقا علیہ السلام حج پہ تشریف لے گئے، 9 ذی الحج کو میرے آقا علیہ السلام اپنے غلاموں کے ساتھ تشریف فرما ہے، سارے غلام یہی صدائیں بلند کر رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ میرے آقا نے فرمایا بلال ان لوگوں سے کہو خاموش ہو جائیں، میں نبی کوئی خطبہ ارشاد فرمانا چاہتا ہوں۔ سارے خاموش ہو گئے، میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے عرش سے تمہیں سلام بھی بھیجا ہے اور بخشش کا پیغام بھی بھیجا ہے، سلام بھی بھیجا ہے اور بخشش کا پیغام بھی بھیجا ہے۔ اللہ کروڑ رحمت نزول فرمائے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پر آپ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا ھذا خاصۃ لنا، حضور یہ ہمارا خاصہ ہے یا بعد والوں ہے؟ جو کام تم کرو گے اور جو انعام اللہ تمہیں عطا فرمائے گا قیامت تک جو بھی میرا غلام وہ کام کرتا رہے گا وہی انعام اللہ ان کو عطا فرماتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سہرے کی آمد۔ عزیزان محترم، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے الحاوی للفتاوی، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ میں ایک قبرستان میں گیا، امام جلال الدین سیوطی عام شخص نہیں ہے، جن کو 75 مرتبہ جاگتے ہوئے آقا علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا، جو سند حدیث پر اگر بات پوچھنی ہو تو کسی محدث سے نہیں پوچھتا، تاجدار مدینہ سے پوچھ لیتے ہیں۔ وہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک قبرستان میں گیا، وہاں میں نے دیکھا ساری جو قبریں ہیں نا، سارے قبروں والے ان کی قبریں نور علی نور ہیں، ایک قبر میں سب سے زیادہ نور ہے۔ میں اس قبر پہ بیٹھ گیا، میں نے مراقبہ کیا، میں نے اس قبر والے سے پوچھا یہ ساری قبروں میں نور ہے، تیری قبر میں زیادہ نور کیوں ہے؟ اس نے جواب دیا یہ سارے قبر والے آقا علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں، آقا علیہ السلام نورانی چہرے سے ان کی قبر میں جب جلوہ گر ہو گئے تو ان کی قبریں نور علی نور ہو گئیں، میری قبر زیادہ نور والی اس لیے ہے کہ میں سارا سال دکان چلاتا تھا اور وہاں سے میں خرچہ بچا کے رکھتا تھا، اور جب 12 ربیع الاول کا دن آتا آقا کا میلاد مناتا تھا، میرے آقا جلوہ گر ہوئے، میری قبر میں پہنچے، فرشتوں نے پوچھا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، میرے آقا نے فرمایا ایسے کیا پوچھتے ہو؟ ارے یہ میرے میلاد کے لیے پورا سال تیاری کرتا تھا، یہ تیاری کرتا تھا، آج ہم اس کی قبر میں آئے اس کی قبر کو نور علی نور بنانے کے لیے۔
समझ में आ रही है बात कि नहीं? बुखारी शरीफ में ये जो हदीस पाक है कि अबू लहब ने हजरत सुवैबा को आज़ाद किया तो पीर वाले दिन उनके उंगली से मीठा मीठा पानी निकलता है, वो चूसते हैं, अज़ाबे कब्र की तखफीफ हो जाती है। जब ये हमारे उलमा बयान करते हैं तो कुछ लोग एतराज करते हैं, दो एतराज करते हैं। एक एतराज ये करते हैं, जनाब बात आपकी ठीक है, ये ख्वाब हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का है। मैंने कहा पहला एतराज तो इमाम बुखारी पे बनता है, उन्होंने ये बुखारी शरीफ में हदीस लिखी क्यों है? तो पता चला इमाम बुखारी का अकीदा भी मिलाद मनाने वाला था। अगर इमाम बुखारी मिलाद को ना मानते तो ये हदीस नकल ही ना फरमाते। वो पहला एतराज ये करते हैं, किबला ये जो आप हदीस बयान करते हैं, ये हजरत अब्बास ने ये ख्वाब देखा, पूछा अबू लहब बता तेरे साथ क्या सलूक होता है? उसने कहा जिस उंगली से मैंने सुवैबा को मिलाद मुस्तफा पे आजाद किया था, पीर वाले दिन पूरा हफ्ता अजाब होता है, पीर वाले दिन मेरी उंगली से मीठा पानी निकलता है, मैं उसको चूसता हूँ, अजाब कब्र में तकलीफ होती है। तो उस लोगों ने एतराज ये किया कि जी हजरत अब्बास ने ये ख्वाब देखा, क्या किसी सहाबी का ख्वाब शरीयत हो सकती है? आप तो ख्वाबों पर बात करते हैं। मैंने कहा खुदा की कसम सहाबी का ख्वाब शरीयत हो सकती है, हो सकती है जी। कैसे हो सकती है? मैंने कहा आप सारी सियासता उठाएं, सारी किताबें उठाएं, कुतुब हदीस, उसमें बाबुल अजान उठाएं, उसमें देखें कि जब आजान नमाज के लिए बुलाने का मसला शुरू हुआ, मेरे आका ने साहबा से मशवरा किया और इस बात को कल के लिए मौकूफ कर दिया गया। तो सवेरे एक साहबिया थे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने रात ख्वाब देखा, हजरत बिलाल काबे की छत पे अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद कर रहे थे, हजरत फारूक आजम दौड़ के आते, आका मैंने भी यही देखा है। और साहबी कहते हुजूर मैंने भी देखा है। सहाबा ने ख्वाब देखा, मेरे मुस्तफा ने अजान वाली शरीयत बना दिया। जो सरकार की आमद, सोहने की आमद, मीठे की आमद, मक्खी की आमद, मदनी की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। तो किबला साहबा ने ख्वाब देखा, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत बना के अजान दे दी। जो कहता है कि साहबा के ख्वाब से शरीयत नहीं बनती, वो अजान न दिया करे। जो अजान देगा उसको मानना पड़ेगा कि साहबा के ख्वाब से शरीयत बनी है। और दूसरा वो इतराज करते हैं कि वो अबू लहब जो है वो कतई काफिर है, तब यदा अबी लहब तब उसके लिए मुजम्मत में नाजिल हुई है। तो ये अबू लहब की मुजम्मत में ये पूरी सूरत नाजिल हुई है। वो तो कतई काफिर था। चले हजरत अब्बास का ख्वाब सच्चा है मगर बताने वाला तो काफिर है, तो काफिर हो सकता है झूठ भी बोल सकता हो, काफिर झूठ भी बोल सकता हो। वो झूठ उसने बोला हो तो फिर क्या होगा? मैंने कहा शैतान से बड़ा तो काफिर कोई नहीं है, शैतान से बढ़ के तो कोई बेईमान नहीं है। जब हजरत अबू हुरैरा को मेरे आका ने ड्यूटी लगाई बैतुल माल के गले पे, अब 3 दिन वो आता रहा और तीसरे दिन क्या कहा उसने, ए अबू हुरैरा आयतुल कुर्सी पढ़ लो ना तो चोर नहीं आता। मेरे आका ने तस्दीक फरमाई कि नहीं फरमाई? फरमाया ये शैतान है, अभी वो है तो शैतान है तो बेईमान, लेकिन बात सच्ची कर गया है। अगर शैतान के मुंह से सच निकल सकता है तो अबू लहब के मुंह से भी सच निकल सकता है। लगता है आपको समझ में आ रही बात। अभी अभी तमहीदी कलिमात ही हैं कि पौना घंटा हो गया। तो मैंने आपके सामने जो आयत तिलावत की, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अच्छा देखो ना, नबी का नाम सुनकर तबीयत में वाजिद आ जाता है, तबीयत में सरूर आ जाता है। लोग कहते हैं ये जनाब ये वाजिद, ये कैफियत, ये सरूर, ये तो कहीं से साबित नहीं। मैंने कहा तुम कुरान पढ़ो तो तुम्हें पता चले ये तो साबित है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया यौम ला यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम। कयामत वाले दिन तुम्हें ना काम आएगा माल, ना काम आएंगे बेटे, उस दिन सिर्फ काम आएगा कल्ब सलीम। किसी ने हजरत जुनैद बगदादी से पूछा, हुजूर वाला कल्ब सलीम कौन से दिल को कहते हैं? फरमाने लगे कल्ब सलीम वो दिल है जब यार का नाम आए। फरमाया बेकल्ब सलीमिन अय बेकल्ब लदीहन, जो आका का नाम सुनते ही तड़प जाए, मचल जाए, वो कल्ब सलीम है। वो कल्ब सलीम है। इसी को पढ़ के अल्लामा इकबाल ने लिखा, तड़पने फड़कने की तौफीक दे
دلے مرتضی سوز صدیق دے. ارے جو ذکر رسول میں مچل جاتے ہیں، واجد میں آ جاتے ہیں، سرور میں آ جاتے ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ قادری ہیں، وہ فرماتے جب میرے آقا نے جبل احد پہ قدم رکھا واجد میں آ گیا جبل احد. اب انہوں نے میرے آقا نے فرمایا پہاڑ ٹھہر جا، تو نہیں جانتا تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں. اب یہ بات تو آپ نے سن رکھی ہے. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے وہ تو پتھر تھا، یار کے قدم لگے وہ واجد میں آ گیا. ارے تم تو انسان ہو، یار کا نام ہے، تمہیں کیفیت ہی طاری نہ ہو. انہوں نے کہا پھر تم صوفی آ کے واجد پر اعتراض کرتے ہو، کیسے اعتراض کرتے ہو؟ ارے وہ پتھر ہو کے یار کے قدم لگے وہ اس پر بھی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. تم انسان ہو، تمہارے قلب کے اوپر حضور کا نام ہے، کیفیت طاری نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دفعہ نا اللہ رحمت للعالمین اصول یہ ہے گرامر کا کہ جس جملے میں پہلے آئے نفی پھر آ جائے اثبات. ایسے کہہ دیں کہ پہلے بات ہو کہ نہیں پھر ساتھ ہی ہو ہاں. میں آپ کے لیے بالکل آسان علماء معذرت کے ساتھ وما ارسلنا کا ما نافیہ ہے، پہلے ہو نفی پھر ہو اثبات تو ایک حصر کا قانون پیدا ہوتا ہے. حصر کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ نے کبھی کوئی چلے کاٹنے والے پیر دیکھے ہو نا تو وہ کہتے ہیں ہم نے حصار کھینچا ہوا ہے تاکہ جن ہمارے قریب نہ آئے. ہم اس کے اندر بیٹھ گئے، بس حصار ہو گیا، تو اس میں صرف اکیلا بیٹھا ہوتا ہے. تو یہاں عربی میں بھی ایک حصر کا قانون ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخصیت کے کسی چیز کو نکھار کرنا چاہے، واضح کرنا چاہے تو حصر کا قانون بنتا ہے. اور عربی میں اس وقت بنتا ہے جب کسی عربی کے جملے میں پہلے نہ ہو پھر ہاں ہو، پہلے نفی ہو پھر اثبات ہو. جیسے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ ہے. پہلے نہیں ہے پھر ہے، پہلے نفی ہے پھر اثبات ہے. جہاں نفی اور اثبات ہو تو اس میں حصر کا قاعدہ بنتا ہے، اور جہاں حصر کا قاعدہ ہو تو اس سے کسی ایک چیز کو اللہ ہائی لائٹ کرتا ہے، اس کے تشخص کا اظہار فرماتا ہے. جیسے لا الہ الا اللہ میں ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود صرف اللہ ہے، یعنی اللہ نے یہ نفی اور اثبات کے قانون میں یہ بتا دیا الوہیت کے لائق اور کوئی نہیں، صرف اللہ ہے، کوئی نہیں صرف اللہ ہے. جہاں نفی ہو پھر اثبات ہو تو کسی ایک کا، مثال کے طور پہ میں کہوں بھئی یہاں پہ جو سفید کپڑے والے ہیں نا، یہ حضرت علامہ صاحب جو ہیں ان کے سفید کپڑے ہیں. اگر صرف ان کے سفید کپڑے ہوں تو بات ٹھیک ہے، پھر تو حصر کا قانون ٹھیک ہے ان پر. اگر اور بھی بیٹھے ہوں تو ابھی حصر کا قانون نہیں بنتا. اگر میں کہوں یہاں جو فلاں شخص ہے اس کی سرکاری نوکری ہے، باقی غیر سرکاری نوکری والے، اگر وہی ایک سرکاری نوکری والا ہو تو بات ٹھیک ہے، اور اگر کوئی اور بھی بیٹھے ہوں تو بات غلط ہے. تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت للعالمین بنا کے. فرمایا جس طرح نفی اثبات کا قانون کلمہ شہادت پہ ہے، اللہ فرماتے الوہیت کے قابل، الوہیت کے لائق کوئی اور نہیں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، محبوب ہم نے صرف تجھے رحمت 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 بنا کے بھیجا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن میلاد النبی حضور پیر سید ارشد شاہ صاحب. پتہ چلا حضرت فاروق اعظم بھی آرام کا خیال کرتے ہیں، بعد از وصال میرے آقا آرام فرما رہے ہیں. حضرت عثمان غنی جب شہادت کا دن آتا ہے، حضرت عبداللہ بن سلام عرض کرتے ہیں حضور آپ کے لیے پانی لاؤں؟ آپ فرماتے ہیں ابھی مجھے آقا کا زیارت ہوئی ہے صبح ساری کے وقت، سرکار نے اپنے چلو مبارک سے مجھے پانی پلایا ہے، ابھی تک ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں. انہوں نے فرمایا افطاری عثمان میرے پاس کرے گا، آج میں جانے والا ہوں. اسی دن پھر آپ کی شہادت ہو گئی. حضرت مولا علی سے پوچھتے حضور آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ فرمایا میرا بھی وہی فتویٰ ہے جو صدیق اکبر کا فتویٰ ہے، میرا بھی وہی فتویٰ ہے جو فاروق اعظم کا فتویٰ ہے، میرا بھی وہی فتویٰ ہے جو عثمان غنی کا فتویٰ ہے. جس دن نا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد الہ کیا گیا، سپرد رسول کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سرکار کے پہلو میں جلوہ گر ہو گئے تو حضرت مولا علی وہاں پہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، ان کے والد ماجد کی جو کتاب ہے نا علامہ نقی علی خان صاحب، انہوں نے بھی اس کو بھی لکھا ہے، اور بھی کتب کے اندر ہے. علامہ زابی نے بھی یہ نقل فرمایا. آپ بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے لوگوں نے پوچھا اے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ بے ہوش کیوں ہوئے؟ فرمایا میں نے خدا کی قسم سر کی آنکھوں سے آقا کو صدیق اکبر کی قبر پہ کھڑے ہوئے دیکھا ہے.
اور آپ دعا فرما رہے تھے میرے اللہ جتنی میری امت میں بوڑھے ہیں عمر رسیدہ ہیں سب کو صدیق اکبر کی وجہ سے معاف کر دے، صدیق اکبر کی وسیلہ سے معاف کر دے۔ من رانی فی المنامی فسیرانی فی الیقظہ کما قال علیہ السلام، آپ اس حدیث کی شرح پڑھیں نا، آپ مجھے خواب میں دیکھیں میں آپ کو دیکھوں کسی کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن میرے آقا کی جس کو زیارت ہوتی ہے قصدن ہوتی ہے، میرے آقا جس کو چاہتے ہیں زیارت کرواتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میری آنکھ کھول گئی، میں حیران ہوا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، آقا علیہ السلام کا ظہری وصال ہو گیا اور حضرت صدیق اکبر بھی دنیا سے چلے گئے۔ فرماتے ہیں میں حیران ہوا جب میں مسجد نبی شریف میں گیا، جو صورتیں میرے آقا نے پڑھی تھی نماز میں وہی حضرت فاروق اعظم نے پڑھی، اور جو جس طرح آپ تشریف فرما ہوئے اسی طرح حضرت فاروق اعظم جلوہ گر ہوئے۔ پھر وہی آدمی جس کو خواب میں دیکھا تھا کھجوریں لے کے آیا ہے، وہی آدمی کھجوریں لے کے آتا ہے۔ پھر حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں علی میرے بھائی ان کو تقسیم کر دو، تقسیم کرتے ہیں، ایک کھجور اٹھا کے آپ حضرت فاروق اعظم کے منہ میں دیتے ہیں۔ فرماتے کھجوریں بڑی لذیذ تھیں، میں نے کہا فاروق اعظم ایک کھجور اور تو عطا کر دے۔ انہوں نے فرمایا رات سرکار نے 2 دی ہوتی تو میں بھی تجھے 2 دیتا نا۔ میں نے عرض کی اے فاروق اعظم میں تو خواب دیکھ رہا تھا، آپ کیسے دیکھ رہے تھے؟ آپ نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، میرے آقا نے نہیں فرمایا مومن کی نور فراست سے ڈر، اللہ کے دیے ہوئے نور سے سب کچھ دیکھ لیتا ہے۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا اے علی تم خواب میں دیکھ رہے تھے، میں مصطفیٰ کو جاگتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ دونوں روایات کتب میں موجود ہیں۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ زندہ ہو، اور دوسری یہ ہے کہ راہم کو پتہ ہو کہ اس وقت میں نے کہاں کرم فرمانا ہے۔ آپ کی توجہ نہیں ہے تو بس کر دیتا ہوں۔ کرم کرنا ہے کس وقت، کہاں رحمت کرنی ہے۔ کتب حدیث میں سے موجم الکبیر میں بھی ہے، موجم الصغیر میں بھی ہے، علامہ ذہبی نے بھی اس پر بحث کی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما ہے، رات کو تہجد کے وقت وضو فرما رہے ہیں، آپ فرماتے لبیکا نصرتا نصرتا نصرتا، میں آتی ہوں آقا نظر کوئی نہیں آ رہا، کوئی موجود نہیں ہے، آپ کس کو فرما رہے ہیں؟ میں حاضر ہوں تیری مدد کر دی گئی۔ میرے آقا نے فرمایا راجز آ رہا تھا مدینے، راستے میں مشرکین نے ان کو روک لیا ہے اور اس کے پاس اور کوئی سبب نہیں تھا، اس نے مدینے کی طرف منہ کر کے کہا یا رسول اللہ انظر حالنا، اس نے کہا آقا میری مدد کریں، تو میں نے کہا نصرتا نصرتا نصرتا، تیری مدد کر دی گئی۔ حضرت ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تاریخ نوٹ فرما لیتی ہیں۔ مہینے کے بعد جب حضرت راجز آتے ہیں ان سے پوچھا سنا کیا ہوا؟ کہا راستے میں مشرکین نے مجھے گھیر لیا تھا اور مجھے پتا ہے میرے آقا رحمت للعالمین ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے آقا غلاموں سے بے خبر ہوں، میں نے آقا کو مدد کے لیے پکارا، میرے آقا نے فرمایا تیری مدد کر دی گئی۔ جیسے ہی میرے آقا کی آواز آئی سارے مشرکین بھاگ گئے، میں صحیح سلامت تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ علامہ یوسف نبانی فرماتے ہیں محدثین کا طریقہ یہ جب کوئی پریشانی آتی ہے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے 6 سے کبھی 7 بار ہم نے استغاثہ پیش کیا ہی نہیں، میرے آقا پہلے کرم فرما دیتے۔ وہی علامہ یوسف نبانی فرماتے ایک عورت کا ہاتھ ٹوٹ گیا اور وہ کہہ رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا ہے کہ آپ ایک ایک غلام کی خبر رکھتے ہیں اور قرآن بھی عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، آقا میں مومنہ نہیں ہوں، کیا میری تکلیف آپ کو نہیں محسوس ہو رہی؟ یہ میں نے کہا میرے آقا تشریف لائے، ہاتھ پھیرتے ہیں اور فرماتے ہیں اب تجھے تکلیف نہیں ہوگی۔ جب آنکھ کھلی تو ہاتھ بالکل سلامت تھا۔ یہی عورت جب بھی اندھیرے میں جاتی ڈرتی اور کہتی یا رسول اللہ، ڈر دور ہو جاتا۔ جب یہ عورت فوت ہو گئی تو آپ اٹھائے حجت اللہ للعالمین معجزات سید المرسلین، اس میں یہ بات لکھی علامہ یوسف نبانی جب یہ دنیا سے چلی گئی قبر میں گئی تو کسی نے پوچھا بتا کیا ہوا؟ اس نے کہا جب میں قبر میں گئی نا نکیرین آئے نا تو میری تو عادت تھی جب کوئی مشکل آتی تھی یا رسول اللہ کہتی تھی نا، میں نے جیسے ہی ایسے یا رسول اللہ کہہ کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا میرے آقا جلوہ گر فرمایا اس کو چھوڑ دو، یہ ہر وقت مجھے پکارتی رہتی ہے۔ تو قبر میں بھی پتہ ہے کہاں ضرورت ہے اور راجز کا بھی پتہ ہے کہاں ضرورت ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے راہم کے لیے کہ وہ طاقت بھی رکھتا ہو۔ اب کسی کو پتہ چلے اس کے بیٹے کو پولیس پکڑ کے لے علامہ القرآن، اور حضرت امام شعرانی کہتے ہیں امی کا معنی یہ بھی ہے، عربی میں ماں کو کہتے ہیں، جڑ کو کہتے ہیں، اصل کو کہتے ہیں۔ عربی جب بھی بلاتے ہیں ماں کو کہتے ہیں یا امی، اے میری ماں، تو کہا نبی امی اس لیے ہے
اگر باپ ناراض ہو نا ڈنڈا اٹھا لے بیٹے کو مارنے لگے تو ماں دوپٹے میں چھپاتی ہے میرے بچے کو تکلیف نہ ہو. جب قیامت کا دن ہوگا اللہ عالم جلال میں ہوگا میرے آقا کبھی کملی میں دائیں طرف غلاموں کو چھپائیں گے کبھی بائیں طرف چھپائیں گے. اس لیے امی کہتے ہیں اس لیے امی کہتے ہیں. تو میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جو بھی جاتا ہے میرے آقا کو پتا ہے کہ اس وقت میں نے طاقت بھی آپ رکھتے ہیں. اور طاقت کیسے رکھتے ہیں؟ فضائل اعمال میں نا دوسری برادری کے جو مولانا ہیں انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے. ویسے سعادت دارین میں بھی ہے, علامہ نبہانی نے بھی اس کو نقل کیا ہے, اور بھی کئی کتب کے اندر ہے. ایک شخص حج کرنے کے لیے گیا, جب وہاں سے چلا نا تو کسی نے کہا جب وہاں جانا نا سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا اور حضرت شیخین کریمین کی بارگاہ میں بھی ہمارا سلام دینا. اب وہ مدینے رہا, مدینے سے ذوالحلیفہ کے مقام پہ آیا, بیر علی کے مقام پہ احرام باندھ لیا, عمرے کی نیت کر لی, یاد آیا میں نے سلام پیش نہیں کیے. تو ساتھیوں نے کہا ہم تو تیرے ساتھ نہیں جاتے, اکیلا چلا جا. اس نے کہا میری سواری لے جاؤ میں اکیلا جاتا ہوں. پیدل چل کے نا 3 میل کا فاصلہ طے کر کے سرکار کی بارگاہ میں آتے, سلام پیش کرتے, شیخین کو سلام پیش کرتے, پھر ریاض الجنہ میں بیٹھ جاتے ہیں اور عرض کرتے میرے مالک میرے سارے ساتھی چلے گئے, عزیز و اقربا چلے گئے, سارے چلے گئے, میں اکیلا رہ گیا ہوں. اب مکے تو مجھے آپ نے ہی پہنچانا ہے. وہ جانتا تھا کہ رحمت للعالمین میں رحم کی کتنی شرائط ہے, رحم کی 4 شرائط ہے. اب وہ ابھی یہی پڑھ رہا تھا تو بین النوم والیقظہ کی کیفیت طاری ہو گئی, نہ سو رہا تھا نہ جاگ رہا تھا. میرے آقا تشریف لائے, فرمایا اچھا ابو بکر صدیق دیکھ یہ امانت میں اس نے خیانت نہیں کی, سلام پہنچانے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ اس کو مکے پہنچا دیتے. فرماتے جب آنکھ بند ہوئی تھی ریاض الجنہ میں ہوئی تھی, آنکھ کھلی تو مطاف میں پڑا ہوا تھا. میرے قافلے والے 8 دن بعد آتے ہیں اور ایک میں ہے 21 دن بعد آتے. انہوں نے کہا تجھے کس نے پہنچایا؟ کہا مجھے رحمت للعالمین نے پہنچایا. جب ان مجالس میں جایا کرے نا, اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا سرکار مدینے میں بھی ہیں, یہاں ہمارے سینے میں بھی ہیں, یہ عقیدہ ہم نے نہیں پڑھا, یہ صدیق اکبر نے پڑھایا ہے. میرے آقا نے پوچھا نا ما خلفت لعیالک, کشف المجوب میں داتا صاحب نے اس پر بحث کی ہے. پر میں ما خلفت لعیالک, صدیق گھر کیا چھوڑ کے آیا ہوں؟ کیا کہا؟ اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. تو آپ دیکھ نہیں رہے تھے رسول تو سامنے کھڑے ہیں, نہیں سمجھ آئی. اور صدیق اکبر فرما رہے گھر چھوڑ کے آیا ہوں. صدیق اکبر نے امت کو کیا وظیفہ دیا؟ فرمایا میرے آقا میرے گھر میں بھی ہیں اپنے گھر میں بھی ہیں. سب سے پہلے حاضر ناظر کا عقیدہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے امت کو پڑھایا. تو اسی طرح جب بھی جائیں ادب کی محفل ہے, ادب کی مجلس میں بیٹھا کریں. حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ گئے نا حج کرنے کے لیے, آپ گئے نا حج کرنے واسطے, چلو ایک گال سرائے کی سبحان اللہ, آپ حج کرنے واسطے گئے نا, آپ تو 1 سال پہلے آپ تو کچھ مریدین رل کے حج کرن گئے. جنہیں ویلے حج کرن گئے زمانہ ایسا ہی کہ لوگ رستے کٹیں دے ہن, سامان خاص کندے ہن, پیسے خاص کندے ہن, ڈاکو پہ ویندے ہن. ہن وہ جو مریدین آپ دے حج کر کے واپس آئے نا, مرید ہی بڑے سیانے اج کل دے ماشاءاللہ. آپ جو حج کر کے واپس وہ مرید واپس ولے نا, وہ رواج ہے کہ کوئی حاجی حج تو آ گیا نا تو لوگ بڑے شوق نال کئی کہنے ویندے یار مدینے دی گال سناویں, سنا اتھاں سرکار دے مسجد نبی دے مینار کی میں کوئی نور دی گال سناویں. آپ ہی تشریف گن گئے, آپ نے فرمایا سناؤ مدینے دا حال سناؤ. وہ تو کھلے کھا دی ودے انہوں نے تو مار یاد کھڑی آئی, پیار تو یاد آئی نا. انہاں کہ حضور بس کیا دسو, گئے جو ہے نا رستے ڈاکو بہ گئے, انہوں نے پکڑ کے کچھ کہی ہے سامان ہی خاص کی دو. آپ تڑپ گئے, فرمائے میرے سامنے مدینے دے ڈاکوؤں دا بھی گلا نہ کرائے. عشق والے دی مجلس باؤ نا قبلہ. آپ نے فرمایا خبردار یار جڑا مدینے دے چورے دا گلا نہیں سندا, وہ مدینے دے تاجدار تے مدینے والے آپ دے صحابہ دا گلا کیتوں سندا ہو سی. میرا عشق دی دھرتی وچ قدم رکھیا کرو قبلہ. آپ نے فرمایا خبردار میرے سامنے اٹھو تے چورے دا ذکر نہ کرائے. میں کو دسو مدینے دا حال کیسے ہے؟ اور مرید کعبے رکھ کے انہوں نے کہ اللہ کرے تو سمجھو تواڈے نال ہی میں تھی تے پتہ لگے. اگلے سال آپ خود تشریف گن گئے, جڑے ویلے خود گئے نا تے آپ دے نال ہی تھے چور ملن سامان خاص کے دے. مرید کو جلے پتہ لگے ڈاڈے خوش تھا. انہاں کے ہن وینے ہے پوچھ دے حضور کیا بنی؟ آپ تے کول جلے گئے نا, انہاں کے سناؤ حضور سفر کیسا رہا؟ فرمایا سید الاسفار ہے, سارے سفریں دا سفر ہی مدینے دا ہے. جو یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو, نہ تکہتر کم تر آ کر ادنا لا شے لا امکان بھی تو. فرمایا اتنا اربا خربا لوگ ہے میں کو جو سجے ساپڑے دار تے کوئی گال ہے نا. یہ انہاں دی کرم نوازی ہے کہ کہنا ساری کائنات جو
تھوڑے لوگ ہیں جو اپنے دار تے سرندے، کوئی وجہ ہے نا، کوئی کرم ہے، کوئی کہیں ایسے بندے کو اپنے گھر آمن دے سی تو میرے آقا نے میں کچھ دے، انہوں نے کہا حضور وہ تو ٹھیک ہے، وہ گال تو دسو آپ نے فرمایا کیڑی؟ فرمایا جڑے ڈاکو گل پہ گئے، آپ نے ٹھڈا صاحب رہے، فرمایا میں گلہ نہیں کریں دا، ہاں اتنا اکساں کٹیں دے ہیں مریں دے ہیں مدینے وال پوچھیں دے ہیں، کٹیں دے ہیں مریں دے ہیں مدینے وال پوچھیں دے ہیں، انہاں دی بار تو صدقے انہاں دے پیار تو صدقے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔